अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बोलिए। वालेकुम। जी फारूक खान साहब बोल रहे हैं? हाँ, फारूक रजा कादरी बोल रहा हूँ। अच्छा, फारूक रजा कादरी जी, मैं मोहम्मद चांद बोल रहा हूँ उरई से। अच्छा, आपका नंबर, हाँ आपका नंबर, मैंने आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी तो मैंने सोचा कुछ जो है देर आपसे बात कर ले, कुछ समझ ले, फोन लगा दिया। बोलिए ना। मुझे इल्मे गैब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बात करनी थी आपसे। हाँ, बोलिए ना। तो मैंने ना कुरान पढ़ा तो उसमें सूरह अनाम में मैंने पढ़ा, तो मुझे उस आयत के ताल्लुक से बात करनी थी कि सूरह अनाम में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 50 और सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 188। तो पहली जो आयत है ना, तो खोल लें आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, आप बताइए ना। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह का खजाना है। आवाज और गायब हो गई आपकी। हेलो, अब आ रही है? कम हो गई हेलो आवाज। हेलो, हाँ, बोलिए, अभी आ रही है। आ रही है ना? हाँ, तो ये आयत है इस तरीके से कि कह दो कि मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजानों की चाबियां हैं, अल्लाह के खजाने हैं, हाँ, और न मैं गैब का इल्म जानता हूँ, क्या? और न मैं गैब का इल्म अरे जानता बाबा, नेटवर्क में आ जाओ पहले। चल रहे हो क्या तुम? हूँ। नहीं नहीं, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, घर में हूँ। तो फिर अचानक आवाज एकदम कम हो जा रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सूरह नाम की आयत नंबर 50 है कि कह दो कि मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और ना ही मैं गैब का इल्म रखता हूँ। हाँ, तो इस आयत को कैसे समझते हैं आप? मतलब इससे क्या मुराद है? अल्लाह तबारक व तआला क्या बताना चाह रहा है? वो तो तफसीर में पढ़ना पड़ेगा। आपको तफसीर पढ़ी है इसकी? नहीं नहीं, तफसीर पढ़ी है वो तो ठीक है, लेकिन आप इस आयत से क्या समझते हैं भाई? तो मैं हम जानना काहे चाहता हूँ। समझेंगे भाई? हम हमारी औकात है समझने की। हम वही समझेंगे जो मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है। तो मुफस्सिरीन ने क्या कोई तफसीर नया की है? नवेला बगैर धर्म थोड़ी है हमारा। जैसे अहले भाई हदीसों ने 100-150 साल पहले एक नया धर्म बनाया, देवबंदियों ने बनाया, तो वो ऐसा नया धर्म नहीं। हमारा अहले सुन्नत व जमात 14 सालों मैं से चला आ रहा है ना। तो जो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत जो लिखा होगा, तशरीह और इसकी तफसीर की होगी, हम वही समझेंगे। तो क्या इसकी तशरीह और हाँ, वो तफसीर है? तफसीर आपको पढ़ना है। तो आप किस तफसीर पे एतमाद करेंगे? पढ़िए आप। तफसीर खाजिन पढ़िए, तफसीर मदारिक पढ़िए, तफसीर जलालैन पढ़िए, तफसीर रूहुल मानी पढ़िए, तफसीर जमल पढ़िए, तफसीर अजीजी पढ़िए, बात तो सुनिए तफसीर आप। इब्ने अब्बास पढ़िए। पढ़िए, चलिए। हाँ आप मेरी बात सुनिए। इसके आगे फिर एक और आयत है। पहले इसकी तो तफसीर पढ़ लीजिए, फिर आगे अरे जाएंगे। भाई, आप आयत तो सुन लें दोनों। एक एक क्लियर करेंगे ना अपन, एक एक अरे ताकि मसला बिल्कुल वाजे हो जाए। मसला तो वाजे हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप इस आयत से क्या समझते हैं कुरान के बारे हम में? कुछ नहीं समझते, जो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने हमें समझाया हम वही समझते हैं। तो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने आपको क्या समझाया आप हमें? तो मतलब आज तक आपने तफसीर नहीं पढ़ी है इसकी? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। मैं तो कुरान पढ़ा है, मैंने आपको इसीलिए पूछ रहा हूँ। बताएं आप मुझे तफसीर। चलिए, मैं तफसीर बता देता हूँ। कौन सा सूरह है? सूरह अनाम, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 50। आयत नंबर 50। एक मिनट रुकिए, मैं इसकी तफसीर आपको बता देता हूँ। हाँ, सूरह अनआम आयत नंबर 50। हाँ हाँ, अब इसकी तफसीर जो है, किसकी तफसीर पढ़ रहे हैं? कौन सी आयत की तफसीर है, ये कुल की तफसीर बता रहे हैं कि तुम फरमाओ। कौन सी कुफार का तफसीर तरीका था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवाल किया करते थे। कभी कहते कि आप रसूल हैं तो हमें बहुत सी दौलत और माल दे दीजिए,
تاکہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، اور ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجئے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے، اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجئے کہ کیا کیا پیش آئے گا، تاہم ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصان سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام کر لیں۔ کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتا دیں کہ کب آئے گی۔ کبھی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ تمہارا یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہے جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہو۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس کے دعوے کے خلاف دلیل و حجت بنانا انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ عز و جل کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو، اور اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا دعویٰ پورا نہ کروں تو تم رسالت کے منکر ہو جاؤ، اور نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں بہانہ کر سکو۔ نیز میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں کھانا پینا اور نکاح کرنا قابل اعتراض ہو، تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں ان کا سوال کرنا بے موقع محل ہے، اور ایسے سوال کو پورا کرنا بھی مجھ پر لازم نہیں، اور میرا دعویٰ تو نبوت و رسالت کا ہے، اور جب اس پر دلیلیں اور قوی برہانیں قائم ہو چکی تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اب اسی کے آگے لکھا ہے کہ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ مذکورہ بالا کلام کو پڑھنے کے بعد اب دوبارہ آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسے پڑھیں اور غور کریں کہ کیا واقعی آیت میں یہی بیان نہیں کیا گیا۔ فرمایا اے حبیب تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے، اور یہی نبی کا کام ہے، لہٰذا میں تمہیں وہی دوں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، اور وہی بتاؤں گا جس کی اجازت ہوگی، اور وہی کروں گا جس کا مجھے حکم ملا ہو۔ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں آیتوں میں تعرض کا قائل ہونا پڑے گا، اور وہ بالکل باطل ہے۔ یہ تفسیر خازن سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کے تحت لکھا ہوا ہے۔ تفسیر مدارک سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں بھی یہی ہے، اور تفسیر جمل سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں بھی یہی ہے۔ اچھا۔ اب تفسیر نیشا پوری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ اے نبی فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا فرمایا، اور وہ خزانے تمام اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ملنے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا میں نہیں جانتا، یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں مجھے ما کان وما یکون کا علم ملا، یعنی جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کا علم مجھے عطا کیا گیا۔ تو بتائیے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں علم غیب ذاتی جو ہے نا اس کا انکار ہے، علم غیب عطائی کا انکار نہیں ہے۔ یہ مفسرین فرما رہے ہیں۔ یہ آج کل کے کوئی وہابی دیوبندی ہے جو آج کل نیا فرقہ نکلا ہے نا، یہ ان کے مولوی نہیں فرما رہے، بلکہ کئی سو سال پہلے کے اور انڈیا پاکستان کے بھی نہیں ہے نا، تو یہ فرما رہے ہیں۔ جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 اس کا بھی میں آپ کو ابھی تفسیر بتا دوں گا۔ پہلے یہ آیت پہ آپ کا عقیدہ کیا
اتنی میں نے محنت کیا تو کیا عقیدہ بنا آپ کا اس آیت پر؟ الحمدللہ میرا عقیدہ پہلے سے علم غیب مصطفیٰ کا تھا. میں تو آپ سے جو ہے نا اچھا تھوڑا سا پوچھ اپنی رہے ہیں. وجاہت چاہتا تھا. چلیے ٹھیک. اور بتائیے اور دوسرا. بس دوسرا یہ جاننا تھا. اچھا یہ آپ نے جو تفسیریں پڑھی ہیں تو یہ تفسیر مدارک اور تفسیر خازان ہے نا؟ تفسیر مدارک، تفسیر خازن اور تفسیر جمل. اچھا یہ اس میں تفسیر کبیر میں جو ہے اس کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سیکنڈ میں نکال لوں پھر میں بتاتا ہوں. ہلو. اب تفسیر کبیر آپ نکالو گے تو کن کی نکالو گے؟ کس کا ترجمہ نکالو گے؟ کہاں سے چھپا ہوا نکالو گے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میرے پاس جو اردو کی ہے نا یہ التوحید سینٹر اہل حدیث وہاں سے چھپی ہوئی ہے. ہاں تو پھر انہوں نے رد و بدل کیا ہوا ہے. اچھا ایسی بہت ساری کتابیں ہیں. اگر آپ کو جاننا ہے نا تو التحریفات کر کے کتاب آپ کو ملے گی گوگل پہ. اچھا یہ سید فضل اللہ چشتی صاحب نے لکھی ہے التحریفات. اس میں انہوں نے باقاعدہ نا یہ بتایا ہے کہ جو پرانی جو کتابیں تھی اس میں کیا عبارت تھی اور جب یہ وہابیوں نے چھاپا تو وہ عبارت ہی نکال ڈالی. باقاعدہ دونوں کے انہوں نے اسکین لگا کے ڈالے ہوئے ہیں. تو جو وہابی جو چھاپتے ہیں نا اس میں رد و بدل کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا وہابی چھاپتے اب سنیوں میں کیا چھپی نہیں ہے اردو میں تو اب اردو کے پڑھنے والے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے. ہاں تو یہی بات ہے بڑی مشکل ہے. تو پھر آپ علماء کے سامنے بیٹھیے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، ان سے پڑھیے نا بھائی. اچھا یہ بتائیں یہ آیت سورہ اعراف میں جو ہے کہ کہو میں اپنے لیے نہ تو کسی فائدے کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا بلکہ اللہ ہی کی. سورہ اعراف آیت کتنا بتایا آپ نے؟ 188 188. ٹھیک ہے میں اس کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 188. جی اس کی تفسیر میں ہے جی کہ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کی عاجزی، عظمت الہی اور عقیدت توحید کے اظہار کا حکم فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قدرت و اختیار اور علم ہے خواہ اپنی ذات کے متعلق یا دوسروں کے بارے میں، یوں ہی دنیاوی چیزوں کے بارے میں یا قیامت، آخرت اور جنت کے بارے میں، وہ تمام کا تمام اللہ عز و جل کی عطا سے ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین و آخرین سے افضل ہونا، دنیا و آخرت کے امور میں تصرف فرمانا، صحابہ کو شفا عطا فرمانا بلکہ جنت عطا فرمانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ عز و جل کے چاہنے سے ہیں. جی وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا. اس آیت مبارکہ میں علم غیب کی نفی کی علماء کرام نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں. ان میں سے 4 توجیحات درج ذیل ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بیان پر مشتمل اپنی لاجواب کتاب انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہر چیز کا روشن بیان میں تحریر فرمایا ہے. یہ آپ کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو پہلی جو تفسیر ہے یہ شفا شریف، ہاں صفحہ نمبر ہے 335-36 الجزء الاول. امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوب پر مطلع فرمایا اور آئندہ ہونے والے واقعات سے باخبر کیا. اس باب میں احادیث کا وہ بحر ذخار ہے کہ کوئی اس کی گہرائی جان ہی نہیں سکتا اور نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو یقین اور وثوق سے معلوم ہے اور ہم تک اس کی خبریں متواتر طریقے سے کثرت سے پہنچی ہیں اور غیب پر اطلاع ہونے پر ان احادیث کے معنی و مطالب آپس میں متحد ہیں. پھر دوسرا جو ہے یہ ہے نسیم الریاض، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149. علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وضاحت ان قرآنی آیات کے منافی نہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا، اور اس آیت کریمہ
ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، میں کسی واسطے کے بغیر، یعنی علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے، مطلب سمجھ رہے ہو نا، ذاتی علم کی نفی ہے، عطائی نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب پر مطلع ہونا ثابت ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اچھا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 ہے نا؟ سورہ جن کی آیت نمبر 26-27 ہے۔ اچھا، سورہ جن کی آیت نمبر 25-26 تفسیر خازن میں ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کے تحت علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام تواضع اور ادب کے طور پر فرمایا ہو، اور مطلب یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی مجھے اطلاع دی اور میرے لیے مقرر فرمایا، میں صرف اسی کو جانتا ہوں۔ یہاں پر بھی ذاتی کی نفی کر رہے ہیں، عطائی کی نہیں۔ پھر تفسیر خازن، یہ بھی تفسیر خازن ہی تھا، ہاں، اسی کے آگے اور اس میں لکھا ہے کہ وہی علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب پر مطلع ہونے سے پہلے یہ کلام فرمایا، مطلب یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کلام ہے کہ غیب پر مطلع ہونے سے پہلے کا ہو، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی اطلاع دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اور چوتھا بھی تفسیر خازن میں ہی ہے کہ یہ علامہ علی بن محمد خازن فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام کفار کے سوال کے جواب میں صادر ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیبی اشیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے پر دلیل بن جائے۔ یہ ساری جو تفاسیر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان آیات میں ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نہیں۔ اور یہ کون مفسرین فرما رہے ہیں؟ آج کل کا کوئی مولوی نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ چلیے السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔